बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बैरून मुल्क से और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है उनके मसाइल करीब करीब एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे लोगों के पास माली आसूदगी आती है तो उनका जी चाहता है कि उनको जिस्मानी आसूदगी भी मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम परसेंटेज, जो माली आसूदगी के साथ अपनी रूहानी आसूदगी का सोचते हैं। यानी उनका ख्याल होता है कि अल्लाह ने अब उन पर बहुत फजल किया, करम किया, दौलत आ गई, स्टेबल हो गए, घर गाड़ी, इज्जत, रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस, तो अब मुझे अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की लिमिटेड जो परसेंटेज, वो ज़्यादा इबादत की तरफ चले जाएंगे, कुरान पाक की तिलावत की तरफ, लेकिन अपने काम को ठीक रखेंगे, लेकिन उनके लिए ये बहुत अहम हो जाता है फरीज़ा कि वो अल्लाह के लिए वक्त निकालते हैं। कुछ चुपके से निकालते हैं और कुछ ज़रा वक्त निकाल के कर लेते हैं। कुछ का लोग देख लेते हैं, कुछ को नहीं देख पाते। लेकिन ये जो दूसरा पहलू है कि जब दौलत आती है तो आप अपनी जिस्मानी राहत के लिए सोचते हो कि अब आपको कैसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपकी बहुत केयर करे, जो आपसे मोहब्बत करे। अच्छा, ये रियलिटी अलग है। इसमें अगर आप हमदर्दी ले आएंगे, एक साहब की बीवी है पाकिस्तान में, बैरून मुल्क हैं, अब वो वहाँ शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें शादी की तरह करनी चाहिए। रहम खा के, तरस खा के, हमदर्दी में जो करेंगे वो चैरिटी हो सकती है, शादी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात और ऐसी सख्तियाँ और तलखियाँ और ऐसे जहर मैंने ज़िंदगी में लोगों के देखे हैं और उनको दूर करने की कोशिश भी की अपने ताईं, और उनसे बहुत सारी दुआएं पाई कि जिन्होंने हमदर्दी में गलत फैसला किया। अब आप चाहते हो कि आपको एक खूबसूरत बीवी मिले तो खूबसूरत बीवी लीजिए। आप चाहते हो आपको एक मोहब्बत करने वाली बीवी मिले तो फिर मोहब्बत करने वाली बीवी ढूंढिए, फिर खूबसूरत ना ढूंढिएगा। आपको अपने घर में आराम, आसूदगी और घरदारी वाली बीवी चाहिए तो बिस्मिल्लाह, ये तीसरी नस्ल है, ये अलग है। अगर आपने करनी है हमदर्दी और हमदर्दी के नाम पे शादी करनी है तो ये खुदा तरसी है। तो अब उससे फिर तवक्को आप अल्लाह से रखिएगा अजर की। अगर उस बीवी से आप तवक्को करेंगे कि आपकी खिदमत करे या आपसे मोहब्बत करे या आपके साथ बड़ी हम्बल होकर चले, एक ख़ास वक्त में उसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसने मुझसे शादी मेरी वजह से नहीं की। आई एम नॉट द रीज़न, एंड व्हेन शी इज़ नॉट द रीज़न, तो हाउ कैन शी रिएक्ट और एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन? वो तो वैसे रिएक्ट करेगी जैसे उसका ख्याल है। कितने में थे, तरस खा के शादी की थी। पिछले दिनों हुआ ये कि एक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए बैरून मुल्क से बहुत सालों के बाद। उनकी एक बीवी वहाँ है, उस पर भी उनके 2-3 बच्चे हैं, और एक बीवी उनकी यहाँ है। ये जो यहाँ है, जब 5-7 साल पहले उन्होंने उससे शादी की थी तो अब वो जो बच्चे हैं वो दोनों बड़े हो गए। लेकिन जब वो आते हैं तो कहते मुझे रत्ती बराबर खुशी नहीं होती। ये मुझे ना जिस्मानी खुशी देती है, ना रूहानी खुशी देती है, ना ज़ुबानी खुशी देती है, ना इसके कोई कलाम में ऐसी चीज़ होती है कि मैं इतने वर्षों से इसको पाल रहा हूँ या इसको बहुत अच्छा खर्चा देता हूँ। इसके उस खातून से जब उन्होंने तरस खा के शादी की तो उसके 2 बच्चे थे पिछले मियाँ से, और अब 2 बच्चे इनके अपने भी हैं। जिस खातून के पहले मियाँ से बच्चे हों और वो उनको साथ लेके नए शौहर के घर जाए, बहुत कम ऐसा होता है कि उन दोनों की इंटीमेसी ठीक हो जाए। बच्चों की मौजूदगी में वो खातून नॉर्मल बीवी के तौर पे, नॉर्मल महबूबा के तौर पे एक्ट नहीं कर सकती, रिएक्ट भी नहीं कर सकती। अगर वो अपने नए शौहर से मोहब्बत का इजहार करे, इकरार करे या वैसी जाए, तो ये दोनों बच्चे उसे नफरत की निगाह में रखते हैं और उससे वैसा सलूक करने लग जाते हैं कि ये हमारी माँ तो अच्छी नहीं निकली, ये तो हमारे बाप से वफादार भी नहीं है, और हमें छोड़ के बच्चों को, चाहे वो बड़े हो रहे हों, बड़े हो जाएं, कभी ये नहीं समझ आता कि इस नए वालिद ने उनको दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको इज्जत दी, उनको ग्रेसफुली एक घर में रहने का मौका दिया, उनके सारे एक्सपेंसेस पूरे किए जो उनकी माँ से या उनके दादों से
پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اس نے شادی کی تھی. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو ماں کو یہ ہوتا ہے کہ سر پہ باپ ہوگا تو ذرا قابو رہے گا. اگر بیٹیاں ہوں تو ماں جس خاص وجہ سے اپنے نئے میاں کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو پاتی، یا جس کا بعد میں میاں کو گلا اور شکوہ ہوتا ہے، وہ پتھر کی بن جاتی ہے. بہت کم ہو گئی عورتیں جو دونوں رشتوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلتی ہیں. اب آپ سوچیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. 2 بیٹیاں ہیں کسی اور میاں کی، اب وہ بڑی ہو رہی ہیں تو ماں کے اندر ان کے بڑے ہونے کی خوشی نہیں ہوگی، بڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہوگا، سوسائٹی سے الگ. اور آپ کا جو میاں ہے اس کی شکل جیسی بھی ہو، وہ نیک ہو، کم نیک ہو، عام آدمی ہو، اس سے سب سے بڑی تھریٹ ہوتی ہے جو کہ سوسائٹی میں ماں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ سوتیلے باپ بہت اچھے باپ یا سم ٹائم اتنے پروٹیکٹیو باپ نہیں ہوتے. تو جس گھر میں رہتے ہیں جہاں بچی بڑھ رہی ہیں، پل رہی ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، خرچہ باپ دے رہا ہے نئے والا، اب اس کے ساتھ آپ کو ایک ولن کا خوف بھی ہے کہ یہ کہیں میری بچیوں کے معاملے میں برا ثابت نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ اس نے 10 درازی کی میں کیا کروں گی؟ آپ کو کہیں سے ہیلپ نہیں ملے گی، آپ فوراً رشتہ توڑ کے بھی نہیں جا سکو گے. اور وہ جو گناہ اس کو ہوگا وہ تو ہوگا، یہ کسی طور پہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دنیا کے بدترین گناہوں میں سے ہے، پر انسان بدترین گناہ کرتے ہیں. لیکن اس گناہ کے خوف کی وجہ سے اگر اس بھلے آدمی کی ضرورت کو، اس کے تعلق کو، اس کی محبت کو یا اس کی ایکسپیکٹیشن کو آپ پورا ہی نہیں کرتے، ایڈریس ہی نہیں کرتے، ٹچ ہی نہیں کرتے، تو یہ ظلم اور زیادتی بھی تو ناقابل معافی ہے نا. یہ میرے پاس جو کپل آیا وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئے اور انہوں نے آ کے سیدھے یہ شکایت کی. تو پھر میں نے ان کو دوسرے ویٹنگ روم میں بھیجا اور میں نے خاتون سے پوچھا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو میری پرسیپشن ہے، خاتون نے 19-20 کے فرق سے کہا کہ میں ساری عمر، یہ بھلے آدمی ہیں، یہ زبان کے بھی اچھے ہیں، ان کا ہاتھ بھی کھلا ہے، انہوں نے ہمیں کبھی خرچے میں دقت نہیں دی، مجھے گھر میرے نام پہ بنا کے دیا ہوا ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے. اور جب یہ آتے ہیں تو جو ہمارے بچے ہیں وہ تو ان کے پاس جاتے ہیں، پر جو میری بچیاں ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ کمرے سے نہیں نکلتی اور ان کے ساتھ جا کے کھانا سرو کرنا تو دور کی بات ہے. تو اسی گھر میں دے آر لیونگ لائک ایلینز. جب یہ آتے ہیں اور رہتے ہیں پاکستان تو ان دونوں کا انٹریکشن نہیں ہو پاتا. اچھا، اس میں بچیوں کا قصور کم ہے. ماں نے بڑے ہوتے ہوئے ان کے دل میں اس کو باپ کے طور پہ اسٹیبلش بھی نہیں کیا. اور اس نے کہا، میرے میاں نے کئی دفعہ مجھ سے کہا کہ میری یہ بھی بیٹیاں ہیں، ان کو بھی میں بیٹیوں کے طور پہ رکھتا ہوں، پالتا ہوں، ان کی پڑھائی کے خرچے میں برداشت کرتا ہوں. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹیوں کے طور پہ نہیں ہے. لگتا ہے میرے گھر میں کسی دشمن کی جیسے ہوتی ہے اولاد، وہ رہ رہی ہے. اب یہ اتنا بڑا فیکٹ ہے، اس کی وجہ سے تعلقات نارمل نہیں رہ سکتے. مرد مٹی کا مادو بھی ہو تو کبھی نہ کبھی تو اسے اپنے احسان یاد آتے. اور اب خاتون اگر یہ والی جو ہیں، انہوں نے بھی یہی غلطی کی، بچوں میں لگ گئیں، اپنے پرانے بچوں کو خدمت، ان کا کیریئر، ان کی پڑھائی، اس میں لگی رہی. تو جس میاں نے شادی کی تھی وہ کہتے ہیں جی بے شک میں نے چیریٹی سوچی تھی کہ ان کے ساتھ جو مشکل ہے میں دور کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ نے مجھے اپنے بچے بھی دے دیے، لیکن یہ بچے ایک بے مزہ زندگی کے نتیجے میں وجود میں آئے. اس میں یہ شامل نہیں تھی میرے ساتھ، یعنی قدرتی پروسیس میں ایک چیز ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے دل میرے میں کھچ پڑے پاکستان آنے کی. ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا سیشن رہا. اس خاتون کو میں کچھ باتیں سمجھانے میں کامیاب ہوا، مرد کو بھی کچھ چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ العزیز وہاں سے خیر کی خبر آئے گی. لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو میں اس فینومینا کا یہ پہلو دکھاؤں ضرور کہ جن لوگوں پہ، جن لڑکیوں پہ خاص طور پہ، بچوں والی بچیوں پہ آپ کرم کرتے ہیں یا احسان کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بیوگی کی زندگی بسر کریں، یعنی یہ بھی ظلم ہوگا نا. سو
مرد ان پہ احسان کرنے کے بعد انہیں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا ہے. اس نے دوسری شادی کی ہوتی ہے, بعض مردوں کی صورت میں تیسری شادی بھی ہوتی ہے. بہت کم ہوں گے کہ جنہوں نے پہلی شادی میں بچوں والی خاتون پسند کی ہو. یہ میں اس کو بالکل وہ نہیں کرتا, ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ اس میں سے آپ کی کوالٹی آف لائف اور محبت سب نکل جاتی ہے اور آپ کچھ دن بھی خوش نہیں رہ پاتے, چونکہ بچے یا تو نانی دادی کے گھر رہے ہوں, نانی کے گھر رہے ہوں, پھر بھی آپ کی خانگی زندگی چل سکتی ہے. آپ ایک آسان زبان میں آسان مثال سے سمجھیں. آپ کو کسی نے 30-40 ہزار کی نوکری دی ہو تو ظاہر ہے آپ صبح جاؤ گے, دوپہر تک کام کرو گے. اس بیچ میں آپ اپنے 2 بچوں کو, ایک کو گود میں لے کے ایک کو ہاتھ میں پکڑ کے دفتر جا کے بیٹھ جاؤ, ان کو کرسی پہ بٹھا دو, اسٹول پہ بٹھا دو, وہ چپ کیتے ہوں, کچھ بھی نہ کریں, تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا فل وقت اس کام پہ ہوگا. کوئی نہ کوئی آپ کی شکایت ضرور ہو جائے گی کہ جب دیکھو بچوں میں بیٹھی ہوتی ہے. اگر ظاہر اس کی توجہ ہوگی, کبھی اس کو فیڈ کرائے گی, کبھی کچھ بات کرے گی, کبھی چپ کرائے گی, کبھی ٹہلائے گی, تو جس ٹاسک کے لیے اس نے جاب کی تھی وہ ٹاسک تو ایڈریس نہیں ہوگا, ادھورا رہے گا, تو شکایات پیدا ہوں گی. اگر یہ بچے گھر ہوں, ڈے کیئر سینٹر میں ہوں, نانی کے پاس ہوں, دادی کے پاس ہوں, یہ نہیں رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, وہ اپنے پچھلے میاں سے, سسرال سے بھی لڑائی مول لیتی ہیں اور اپنی اگلی زندگی کو بھی خراب بھی کرتی ہیں, خوار بھی کرتی ہیں. تو اگر آپ مناسب سمجھو آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع بنا ہو, آیا ہو یا آنے والا ہو, اور آپ اس کو شادی کو ڈیزائن کر رہے ہوں, تو ایک تو گزارش ہے کہ ہمدردی کے نام پہ پھر آپ پوری محبت یا پورا رومانس یا پوری نارمل زندگی توقع نہیں کر سکتے. یہ جتنا آپ اس کو رکھو گے یہ ایگزیجریشن ہوگی اور ریئلٹی نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ ایسی خواتین جن کی بچیاں ساتھ ہوں, یا تو پھر صبر کریں, ان بچیوں کو بڑا کریں, ان کی شادیاں کریں, پھر رخصت ہو کے اپنی شادی کر لیں. دوسری صورت یہ بہت مشکل ہے, اس میں آپ کے بہن بھائی بھی نہیں مانتے, خود بعض دفعہ آپ کے دامادوں کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. دوسرا پہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ اگر رکھنا ہے تو اکیلے رہنا ہوگا, اور اگر آپ نے ان کو کسی ننہال یا ددیال میں رکھنا ہے تو پھر تو نارمل. لیکن ان کیس وہ پاسبل نہیں ہے اور آپ نے ساتھ ہی رکھنا ہے, تو پھر آپ اپنا دل بھی, ظرف بھی, سمجھ بھی, ذہانت بھی اس کو ایسا کریں کہ مرد کے حقوق ضائع نہ ہوں. اس کے آنے پہ اپنے بچوں کو چاہے آپ ان کے کمروں میں بھیجیں, اور چاہے آپ انہیں, یو نیڈ پرائیویسی اور ہی نیڈز پرائیویسی. انفیکٹ رشتوں کو کوئی باہر سے آ کے خوار نہیں کرتا, خراب نہیں کرتا. سم ٹائم ہم اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے, ایک تصوراتی دنیا میں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا, جب نہیں ہوتا تو دل میں رکھتے ہیں, کہتے بھی نہیں ہیں. اگلے کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں گرج کیا ہے, غصہ کس بات کا ہے یا دوری کس بات کی. یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. اور اگر خاتون اور خاتونہ دونوں مل کے بیٹھے اور اپنے دل کی اس بات کو, اس زخم کو, اس بوجھ کو آپس میں بندہ کر لیتا ہے شیئر, تو ہو سکتا ہے, پاسبلٹی تو موجود ہے. اچھی کی امید اور توقع رکھنی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں خیریت بھی آئے, خوشی بھی آئے, سکھ بھی آئے, اور وہ جو تیرے بچے اور میرے بچے مل کے ہمارے بچوں کو مارنے والا لطیفہ ہے وہ نہ ہو, اور زندگی بہتر چلتی رہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.